बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली में एक ऑर्डिनेंस पेश किया जाना था और ये है वो ऑर्डिनेंस जो 20 मई को जारी हुआ था। गज़ट ऑफ पाकिस्तान में 29 मई को आया। ये कुलभूषण यादव के बारे में ये ऑर्डिनेंस है, लेकिन अपोजिशन ने इसकी शदीद मुखालफत की, बल्कि मुज़ाहमत की और कोरम की निशानदेही कर दी और ये ऑर्डिनेंस जो है ये आज कौमी असम्बली में पेश नहीं हो सका और फिर बड़ी धुआंधार तकारीर हुई। तो ये मसला क्या है? हुकूमत जो है ये ऑर्डिनेंस क्यों पेश करना चाहती थी? अपोजिशन इसकी मुखालफत क्यों कर रही है? मामला क्या है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी वो कोई एनआरओ देना चाहते हैं या एनआरओ दे चुके हैं। तो ये सारा जो मामला है ये है क्या? और इसके अलावा इतना कशीदा माहौल है, तो इस कशीदा माहौल में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर नैब कानून में तब्दीली के मामले पे कोई इत्फाक राय कर सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी। उनसे ये भी पूछना है कि हम रोयत हिलाल के साथ जाएँ या वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जाएँ, ईद किस दिन मनाएँ? लोग बड़े कन्फ्यूज़ हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली, और मोहतरमा नाज बलोच साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ज़रा ये बताएंगे कि ये क्या मामला है? एक ऑर्डिनेंस आज पेश होना था कौमी असम्बली में और अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की और फिर कोरम की निशानदेही हो गई और वो ऑर्डिनेंस पेश नहीं हो सका। तो ये क्या ऑर्डिनेंस का कुलभूषण यादव से क्या ताल्लुक है? ज़रा हमारे नाजरीन को समझाएंगे आप। ये हुआ ये था कि आपको मालूम है कि कुलभूषण यादव नाम के एक जो हिंदुस्तानी फौज का एक जो ऑफिसर था, वो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में अरेस्ट हुआ। उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस है। उसके ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल में उसको सज़ाए मौत हुई। उसके बाद अपील हुई कोर्ट मार्शल में और वहाँ पर भी जो है वो सज़ा बरकरार रही। हिंदुस्तान ने जो ये सज़ा है इसको चैलेंज कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और हिंदुस्तान ने ये मौक़िफ़ लिया कि हमारे दरमियान मुआहदा है कि जब भी कोई इस तरह का पकड़ा जाएगा आप उसको काउंसलर एक्सेस देंगे, और आपने उसको काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। और नंबर 2 ये कि इसको जो सिविल इदारे हैं, यानी सिविल आपका सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम, उसमें आपने इसको रिव्यू का जो है वो मौका नहीं दिया। वहाँ पर बड़े लंबी इसके ऊपर आर्गूमेंट्स हुए और आपने खुद भी उसको कवर किया। बहुत तवील उसके ऊपर जो है वो केस चला। उसमें आईसीजे ने ये पाकिस्तान की जो बात है ये मान ली कि इसको बिल्कुल सही ये था, अरेस्ट हुआ और उसका जो है वो सारा ट्रायल वगैरह, और पाकिस्तान की जो फौजी ट्रायल है उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि आप इनको एक्सेस दें सिविल कोर्ट्स तक जो है रसाई का। अब आईसीजे के उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ऑर्डिनेंस जो है वो लाया गया, और उसके ऊपर जो है ये तो फ्रैंकली अब तो पॉलिटिक्स ही हो रही है। वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और ये वो वाला कर रहे हैं। हकीकत ये है कि इस ऑर्डिनेंस में सवाए इसके कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन उनके हुक्म के मुताबिक जो है वो की जा रही है। और इसमें तमाम जो आप समझिए कि इसमें तमाम जो नेसेसरी इदारे हैं, तमाम जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, तमाम जो हमारे कानून के इदारे हैं, तमाम जो पॉलिटिकल इदारे हैं, उसकी मशावरत से ये ऑर्डिनेंस है। अच्छा जी, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, तो अगर ये ऑर्डिनेंस जो है ये पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के तहत हो रहा है, जैसे कि फवाद साहब बता रहे हैं, अपोजिशन इतनी मुखालफत क्यों कर रही है? नाम इसका रखा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस, पर असल में तो ये कुलभूषण सहूलतकारी ऑर्डिनेंस है ना इस हुकूमत का, कि ऐसे हकूक जो गालिबन पाकिस्तानी शहरियों को भी हासिल नहीं, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में सज़ा हुई है, मिलिट्री कोर्ट में अपील भी रिजेक्ट हो गई है, वो एक जासूस दहशतगर्द को इस हुकूमत ने दिए हैं। और ये कौन सा कौमी मफाद है जो ये ऑर्डिनेंस पूरा करे, ये हम जानना चाहते हैं। दूसरा ये सवाल बड़ा गहरा है कि ये ऑर्डिनेंस 49 दिन पाकिस्तान के अवाम से और पार्लियामान से खुफिया रखा गया, मख्फी रखा गया। 8 जुलाई को ये फॉरेन ऑफिस में एक ब्रीफिंग हुई, उसमें कौम के ये सिर्फ ये कहा गया कि ये एक ऑर्डिनेंस इशू हुआ जिसके तहत उसको इजाज़त है, और अब 64 दिनों के बाद पार्लियामान के सामने उसका मुसवदा आया है। हमारा सवाल ये कि अगर आपने चोरी नहीं की तो फिर आपने तलाशी क्यों नहीं दी 64 दिन? अच्छा, आपने क्यों नहीं हमें बताया? एक सवाल है यहाँ पे कि ये ऑर्डिनेंस जो है, जो मेरे
پاس کاپی ہے. یہ 20 مئی کو جاری ہوا ہے اور 29 مئی کو یہ گیزٹ آف پاکستان میں آ گیا. اس دوران میں بجٹ سیشن ہوا تو اپوزیشن کیوں خاموش رہی اور کیا قانون کے مطابق اس وقت یہ حکومت نے ہمیں کہیں بھی یہ پبلش نہیں کیا, کہیں کوئی اعلان نہیں کیا کہ یہ آرڈیننس ایشو کیا ہے. قومی اسمبلی 5 جون سے 30 جون تک سیشن میں تھی, 8 جولائی سے لے کر اب آج 23 ہو گئی ہے سیشن میں ہے. اس دوران حکومت کی اوبلیگیشن تھی 5 تاریخ کو, جس دن 5 جون کو سیشن شروع ہوا, کہ وہ اس کو لے کرتے. انہوں نے اس کو خفیہ رکھا. سوال جو اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جو کشمیر کی آزادی کے معاملے میں مفلوج ہے, وہ کلبھوشن کی آزادی میں اتنی انٹرسٹڈ کیوں ہے؟ اسی لیے ہمیں اس میں سے جو ہے ایک تعفن اٹھ رہا ہے اس آرڈیننس میں. اس تعفن کو کہتے ہیں سودے بازی, اس کو کہتے ہیں کمزوری, اس کو کہتے ہیں پاکستان کے مفادات پر سودے بازی. یہ وہ تعفن اٹھ رہا ہے. اور جو دیکھیں نا جی, اس میں یہ جو پبلش کیا ہے اور ابھی قوم کے سامنے بھی آ جائے گا, مین آرڈیننس میں کوئی چیز نہیں ہے. مین آرڈیننس بڑا سادہ سا ہے. نیچے ایک ایکسپلینیشن دی گئی ہے جو پڑھنے والی ہے کہ جی یہ جو ہے promulgation of this ordinance against the order of the military court existing prior to the promulgation of this ordinance. خاص حقوق اور سہولت پیدا کی گئی کلبھوشن یادو کے لیے کہ وہ جناب اپیل کر سکیں. اور جو آخری چیز جو ہم نے کل دیکھی ہے, پتہ نہیں یہ ہمیں کس کس قسم کے نظارے فسطائی حکومت نے دکھانے تھے, کہ پاکستان کی حکومت جاسوس دہشت گرد کی اپیل کے لیے وکیل ڈھونڈ رہی ہے, حکومت پاکستان, کیونکہ اس نے اپیل کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو یہاں یہ ایسی حکومت ہے جو بھارت کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے دوسرے جو بھارت کے اہلائے آقا ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مودی کی یاری ہے وہ اب لکھا ہوا تحریری ثبوت آ گیا قوم کے سامنے اور پارلیمان کے سامنے. اچھا, اس میں ناز بلوچ صاحب, بلاول صاحب جو ہیں وہ آج بہت دھواں دھار اس میں تقریر کر رہے تھے, اور انہوں نے اس احسان اللہ احسان کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ اس کو بھی NRO دیا گیا ہے. اور تو یہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو مخالفین کہتے تھے پیپلز پارٹی کو سیکورٹی رسک ہے, تو اب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو کہہ رہی ہے مودی کا یار. آپ کے خیال میں یہ ایک دوسرے کی حب الوطنی پہ شک کرنا یہ مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حب الوطنی کے اوپر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حب الوطنی پہ شک کرنے کا جو ایک رویہ چلتا آ رہا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ سرٹیفکیٹ ہم پاکستانی ایک دوسرے کو نہ دیں تو بہتر ہے. ہم سب ایکول پاکستانی ہیں اور ایکولی پیٹریوٹک ہیں. بات یہ ہے کہ 5 اگست کو اس لاک ڈاؤن کے جو کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے اس کو 1 سال ہونے والا ہے, اور ایسے میں آپ زخم میں نمک چھڑکنے کے لیے اگر کلبھوشن یادو کے لیے راتوں رات خفیہ طور پہ آرڈیننس لے کر آ جاتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ مودی کے یار آپ ہیں یا جن کو آپ کہتے تھے وہ مودی کے یار ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیے, ایک ایسا انڈین سپائی جو کہ ایڈمٹ کر چکا ہے کہ اس نے پاکستان میں دہشت گردی کی, انسرجنسی کی, اس کے لیے تو آپ کو بڑی ہمدردی ہے, لیکن پاکستان میں جو ووٹ سے الیکٹ ہو کر سیاستدان پارلیمان میں آتے ہیں, اس پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے فرنٹ بینچر سے آپ کو اتنی نفرت ہے کہ آپ نے ان کو وار پریزنرز کی طرح ٹریٹ کیا. مرد ہو یا عورت, آپ نے بگدر بندوں میں ڈال کے دھکیل کر ان کو تذلیل کرنے کا کوئی آپ نے موقع نہیں جانے دیا. تو یہ جو دوہرا معیار ہے اور جو حکومت کی جو آپ توجہ کہیں یا حکومت کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ تو ہمیں بڑی خوفناک نظر آ رہی ہیں. یعنی کہ ایک طرف آپ ایک سپائی کو جن کو خود جو ہے سزا یافتہ ہیں اور جو کہ ہماری ملٹری کورٹ سے ان کو سزائیں مل چکی ہیں, ان کے لیے آپ نرم گوشہ رکھ رہے ہیں, اور پاکستان میں رہنے بسنے والے محب وطن پاکستانیوں کے خلاف جو ہے آپ بیٹھ کر چارج شیٹ لگا کے ان کو نیب جیسے ایک فرینکنسٹائن جو تھا نا اس کے حوالے آپ نے کر دیا, جو کہ PTI کو بھی ایک نہ ایک دن ضرور کھائے گا. اچھا, میں فواد صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے ناز بلوچ صاحب نے 5 اگست کا ذکر کیا ہے. اگر ہم پچھلے 1 سال کے کچھ جو واقعات ہیں ان کو اگر سامنے رکھیں تو پچھلے سال 2 مارچ 2019 کو ایک انڈین ایئر فورس کا جو ونگ کمانڈر تھا ابھینندن, اس کو پاکستان نے ریلیز کر دیا, کہا کہ ہم گڈ ول جیسچر کے طور پر ریلیز کریں, اس کو ریلیز کر دیا. اور پھر 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا. پھر 9 نومبر 2019 آیا, یوم اقبال کے دن ہم نے کرتارپور راہداری کھولی, جو کہ بظاہر اس سے جو سکھ برادری ہے بڑی خوش ہوئی, لیکن انڈیا کی حکومت کی طرف سے, مودی کی طرف سے کوئی خیر سگالی کا مظاہرہ نہیں ہوا, کوئی پازیٹیو
انہوں نے جیسچر نہیں دیا اس پر. پھر ابھی اس سال 13 جولائی 2020 کو یوم شہدائے کشمیر تھا, تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے واگا بارڈر کو کھول دیا گیا, اور اب یہ کلبھوشن یادیو کو نہ صرف 3 دفعہ کونسلر رسائی دینے کا فیصلہ ہوا بلکہ یہ آرڈیننس بھی جاری ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ اس میں حکومت پاکستان کی کچھ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہوں, لیکن ایک عام آدمی کا سوال یہ ہے کہ یہ ہم نے ابھینندن سے لے کے کلبھوشن تک یہ جو کچھ بھی کیا ہے, اس کے عوض, اس کے ریٹرن میں کشمیریوں کو کیا ہندوستان نے سہولت دی ہے؟ آسیہ اندرابی سے لے کے یاسین ملک تک جتنے بھی کشمیری قیدی ہیں وہ دلی کی تہاڑ جیل میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. تو ہم تو کلبھوشن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ہندوستان, ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو نہیں کر رہا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بڑی تہا پسندانہ سوچ ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ ہندوستان وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے تو ہم لوگوں کو تشدد کا نشانہ کیوں نہیں بنا رہے. یہ تو میرا خیال ہے بڑی انتہا پسندانہ سوچ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جن 4 باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ 4 باتیں بہت ہی اہم نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں, اور اس کے اوپر ایک سیریس ڈیبیٹ چاہیے. ایسے نہیں ہے جیسے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہلا شروع کرتے ہیں. یہ 4 بہت ہی سیریس انسیڈنٹس ہیں, اور ایچ انسیڈنٹ ڈیزرو اے ویری لانگ ڈیبیٹ تاکہ لوگ اس کو سمجھیں. پہلی بات فار ایگزامپل آپ نے کرتارپور راہداری کی, وہ نریندر مودی کے لیے تو اوپن آپ نے نہیں کی ہے, وہ تو پاکستان نے بتایا ہے دنیا کو کہ جب ایک فاشسٹ حکومت ہندوستان کے اوپر قائم ہے, جب ایک نازی نازی جو ہے ان کا نام ماننے والا بھارتیہ جنتا پارٹی کا وزیر اعظم ہندوستان میں منتخب ہے, تو پاکستان اس کے برعکس ایک پروگریسو سوچ رکھنے والا, ایک متوازن سوچ رکھنے والا ملک ہے, اور ہم یہاں پہ اقلیتوں کو وہ محبت دیتے ہیں, وہ تحفظ دیتے ہیں جو کہ دنیا کو ہر ملک کو دینی چاہیے. اسی طریقے سے جب آپ نے بات کی ہے جو بھی آپ کنسیشنز کی بات کرتے ہیں, واگا بارڈر نہیں, یہ 13 جولائی کو یوم شہدائے کشمیر کا دن ہی چننا تھا اس پہ ہندوستان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. نہیں, ابھی وہ تو پھر روز ہی کوئی نہ کوئی دن تو ہوتا ہے نا. آپ دیکھیے, بلکہ ضروری ہے اس کو چننا. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کشمیر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ دیکھیں ہم کشمیریوں کا ساتھ کیا سلوک چاہتے ہیں, اور ہم آپ یہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, اور آپ اپنے اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یہ تو بہت ہی اچھا کمپیریزن تھا. دوسری بات فار ایگزامپل ابھینندن کو جب آپ نے واپس کیا, پوری دنیا نے اس جسچر کو اپریشیٹ کیا. پلوامہ کے اوپر آپ بتائیے کہ پاکستان کی پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد کیا دنیا کے ہر بڑے اخبار نے, کیا دنیا کے ہر بڑے میڈیا ہاؤس نے پلوامہ کے جنگ میں پاکستان کے موقف کا ساتھ دیا یا ہندوستان کے موقف کا ساتھ دیا؟ پاکستان کے موقف کا ساتھ دیا. اسی طریقے سے جو اقدامات بھی آپ نے باقی باتیں کی ہیں, اگر ایک ایکسٹریمسٹ جنتا بھارت کے اوپر قابض, ایک ایسا وہاں پر ایک سمجھیے کہ فاشسٹ رجیم اگر وہاں پہ قابض ہے, تو کیا ہمارے لیے یہ بنتا ہے کہ ہم بھی فاشسٹ ہو جائیں, ہم بھی ان کا جواب ویسے دیں کہ جیسے وہ دے رہے ہیں؟ نہیں, لیکن فواد صاحب بڑے ادب سے عرض ہے کہ کلبھوشن یادیو جس نے پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف کیا ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ میں BLA کے ساتھ مل کر بلوچستان میں دہشت گردی کرواتا رہا ہوں, اس کو اتنی زیادہ فیسلٹی دینے سے کیا پاکستان کا دنیا میں امیج بہت اچھا ہو جائے گا اور کشمیریوں کو اچھا میسج ملے گا اس کا؟ مثال کے طور کے اوپر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ کہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے, ہم کسی انٹرنیشنل معاہدے کو نہیں مانتے ہیں, اور اگر آپ کوئی فیصلہ دیں گے بھی تو ہم اسے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. اگر آپ کا یہ موقف ہے تو ظاہر ہے میرا موقف تو یہ نہیں ہو سکتا. جی, آپ اس پہ کیا کہیں گے خرم صاحب؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ حکومت تھی جو کلبھوشن کو بطور ایک وہ جو فواد صاحب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ورڈکٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کو پاکستان جوتے کی نوک پہ لکھ سکتا ہے؟ جی, پاکستان اگر چاہے تو آج اس کا ریفرنس بھی دیا کہ مارچ 2018 میں پاکستان نے لکھ کر بھیجا تھا کہ ہم اس معاملے میں پوری جیورسڈکشن نہیں مانتے کورٹ آف جسٹس کی, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اور یہ پاکستان کا حق ہے کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس UN کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اور اس کے چارٹر میں ہے کہ جب تک تمام پارٹی جتنی جیورسڈکشن پر ایگری کریں. لیکن آپ کی حکومت گئی تھی نا اس میں, آپ کی حکومت گئی تھی. جی, ہندوستان کی حکومت گئی تھی, ہم نے اس کا جواب دیا, ہمارے خیال میں یہ بہتر تھا اس کا جواب دینا. اب بات یہ ہے ان کے پاس پارلیمان تھی, 2 سال ہو گئے ہیں, اگر یہ واقعی اس کو ریزسٹ کرنا چاہتے تو اصل میں یہ جو مودی کے یار کا جو آرڈیننس آیا ہے اس کی جگہ یہ پارلیمان کے پاس آتے اور کہتے کہ پارلیمان یہ کہے
کہ ہم اس کیس میں پاکستان کی سوورنٹی کو اسرٹ کریں گے. اور یہ یاد رکھیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آج نہیں آیا, اس کو 1 سال سے اوپر ہو گیا آئے ہوئے, تو لہذا ان کے پاس بہت وقت تھا. لیکن یہاں جو اصل جس کا اپلائی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ملٹری کورٹ, پاکستان کے ملٹری کورٹ کی جب سزائے موت موجود ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے, اور کشمیریوں اور پاکستانی کی خواہشات کا خون کیوں کیے جا. اس کا جواب ذرا دے دینا چودھری فواد صاحب, پھر میں ناز بلوچ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جورسڈکشن کا فیصلہ ہے یہ تو خود خرم دستگیر صاحب میرا خیال ہے اس وقت ڈیفینس منسٹر ہی تھے جب یہ فیصلہ آیا تھا. اس کے بعد انہوں نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کیا اور پاکستان نے ری جوائن کیا پروسیڈنگز کو, اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے. اور جو انہوں نے خرم دستگیر صاحب نے اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست فیصلہ کیا, کیونکہ آپ عدالت کی جورسڈکشن کو چیلنج کرتے ہیں. اگر وہ عدالت آپ کی بات سے ایگری نہیں کرے پھر آپ میرٹس کے اوپر جوائن کرتے ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ روز کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے گھر کے اوپر. ایگزیکٹلی آپ نے وہ فیصلہ کمپلائی کیا. اسی طریقے سے اب آئی سی جے نے جو فیصلہ دیا ہے وہ انٹرنیشنلی ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے. اگر آپ ویسے پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, کھیلنا چاہتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ادروائز وہ آپ نے کیا. ادروائز ویسے تو دیکھیے یہ سارا کھیل جو اس وقت پی ایم ایل این کر رہی ہے اس کا مقصد کوئی کلبھوشن کے معاملے کو اٹھانا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو سزا ہے اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ ڈیلے کر سکتے ہیں, کیونکہ میرٹس کے اوپر اس کا کیس بہت اسٹرانگ ہے اور ان کو پتا ہے کہ اپیل کے اوپر میں بھی جو ہے جو اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر, چونکہ میرٹس کے اوپر کیس بڑا اسٹرانگ ہے تو اس کو جو ہے وہ شاید ریلیف اس طرح کا نہ ملے. اگر آپ کو یاد ہو نواز شریف صاحب جو لندن میں اپنے ان مشہور اپارٹمنٹس کو جن کو اب تک کہتے تھے کہ ہمارے نہیں ہیں ان کے سامنے کھڑے تھے, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کلبھوشن جادیو کا نام کیوں نہیں لیتے, تو انہوں نے کہا پھر اس طرح تو ہمارے بھی بہت ہیں. اچھا پی ایم ایل این کی فلسفی ہے, پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی, اور خصوصاً نواز شریف صاحب کی جو اپنی ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے. میرا اپنے بھائی کو چیلنج ہے کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, یہاں ایک ریزولوشن لے کر آئیں اور کہیں کہ ملٹری کورٹ کے فیصلہ جو ہے کلبھوشن جادو پہ اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے. پوری پارلیمان ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اچھا ناز بلوچ صاحب, جو آپ نے 5 اگست کا ذکر کیا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب 5 اگست آنے والی ہے اور 5 اگست 2019 کو ہندوستان جو ہے اس نے کشمیر کو باقاعدہ اس پہ آئینی قبضہ کر لیا ہے. اب یہ جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, تو یہ جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں وہ جب یہ ڈیبیٹ سنیں گے تو وہ کیا سوچیں گے. 5 اگست آ رہی ہے تو ہمیں پہلی جو اینیورسری ہے 5 اگست کی کیا کرنا چاہیے کشمیریوں کے لیے؟ دیکھیں اگر آپ حامد میر صاحب حکومت سے پوچھتے ہیں تو وہ تو یہ کہتی ہے کہ جمعے کے دن آدھے گھنٹے باہر آ کے کھڑے ہو جاؤ, اور وہ بھی ایک جمعے کو ہوا, اس کے بعد تو پھر ہم نے دیکھا بھی نہیں, پورے سال میں ایک ہی دفعہ ہوا. تو یہ حکومت کی پالیسی ہے کشمیر ایشو کے اوپر, اور اس وقت کے اس لاک ڈاؤن کے اوپر جو جرم اور بربریت کی داستان رقم کر چکی ہے, اور وہ 3 سال کا جو بچہ اپنے نانا کی ڈیڈ باڈی کے اوپر بلک بلک کے رو رہا تھا, دنیا بھر کو اس نے جگا دیا, لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک حکومت نہیں جاگی اس ایشو کے بعد بھی. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں حامد میر صاحب, آج ملک کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی یاد آتی ہے, کیونکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ برے وقت میں بھی جب ان پہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ان پہ تنقید اور کیسز کیے جاتے تھے, تب بھی انہوں نے اس زمانے میں بھی ڈیلیگیشنز کے لیے انہوں نے مشاورت کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں ڈیلیگیشنز بنائے جائے پارلیمنٹیرینز کے, اور وہ دنیا بھر میں جا کے کشمیر کے کیس کو فائٹ کریں. آج ہم انٹرنیشنلی اتنے ویک کیوں ہیں؟ آج ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے ہم کیا کہیں ان کو؟ کیونکہ آپ نے انٹرنیشنلی اپنا کیس فائٹ نہیں کیا. اور یہ 1 سال پہلے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی, راجہ پرویز اشرف صاحب نے بات کی, بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کی کہ خدا را اس معاملے پہ ہم سب ایک ہونا چاہتے ہیں, لیکن یہ حکومت ابھی ہم ایک ہو سکتے ہیں. 5 اگست آ رہی ہے. دیکھیں کشمیر ایشو پہ تو ہم 2 قدم نہیں 100 قدم آگے کھڑے ہیں, لیکن حکومت کا جو موقف ہے وہ بدلنا پڑے گا کہ جمعے کے دن آدھے گھنٹے کا احتجاج اس سے کام نہیں چلے گا. اچھا فواد چوہدری صاحب, آپ کا کشمیر پہ ہمیشہ بڑا بھرپور اور زوردار موقف رہا ہے, تو 5 اگست آ رہی ہے, کوئی آپ تجویز پیش کریں گے کہ 5 اگست کو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جو کشمیری ہیں وہ ان کو یہ لگے کہ پاکستان جو ہے وہ واقعی ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑا ہے؟ پہلے تو ان شہیدوں کو عزت دیں جو ایل او سی کے اوپر شہید ہوئے ہیں, اور میرے تو علاقے کا جہلم کا, ہمارا تو کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں پہ کوئی فیملی ہماری نہیں ہے جہاں کے اوپر لوگوں نے اپنا لہو سے خراج پیش نہیں کیا کشمیر کو. اور 1965 سے لے کر کے اب تک, بلکہ 1947 سے لے کر کے اب تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, اور انہی شہادتوں کے صدقے اس وقت جو ہے وہ پاکستان قائم اور دائم ہے انشاءاللہ تعالی. اور پہلے تو ہمیں اپنے ان شہیدوں کو ریکگنائز کرنا ہے
ان کی فیملیز کو ریکگنائز کرنا ہے جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں کشمیر کے لیے. اور پھر جو کشمیر کے لوگ ہیں ہمیں ہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے, چاہے وہ ناز بلوچ ہوں یا خرم دستگیر ہوں یا میں ہوں یا کوئی اور ہو, حامد میر ہوں, ہم تمام جو ہیں ہم اپنے اختلاف بالائے طاق رکھ دیتے ہیں جب کشمیر کی بات آتی ہے, اور ہم سب کشمیر کے لیے کرتے ہیں. 3 جنگیں پاکستان لڑ چکا ہے کشمیر کے لیے, ہمارے ہر جگہ سے کشمیر کے لیے ہم نے جو ہے وہ لہو بھی دیا ہے, ہم نے لہو کا دان بھی دیا ہے, اور ہم کشمیر کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے مزید بھی ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں, اور ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بالکل میں آپ کی تجویز سے متفق ہوں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک مشترکہ اور متفقہ طور کے اوپر یہ پیغام دینا چاہیے. ہماری اپنی لڑائیاں ہیں, ہمارے اپنے اختلاف ہیں, بٹ اگر کشمیر کی بات آئے گی تو ہم سب پاکستانی اکٹھے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ جو کشمیری نوجوان ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور وہ 1 اگست سے ایک فریڈم چین شروع کر رہے ہیں, اور یہ جو فریڈم چین ہے یہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں 1 اگست سے ہر روز صبح 9:30 بجے سے 10 بجے تک ہر سڑک پر یہ فریڈم چین بنائی جائے گی. اور اس کے انہوں نے کچھ SOPs بھی بنائے ہیں, لیکن یہ ایک فیصلہ جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں نے کیا ہے کہ 1 اگست سے فریڈم چین بنائی جائے گی ہر روز صبح 9:30 بجے سے 10 بجے تک. اور اس طرح کے بہت سے جو اقدامات ہیں پاکستان میں بھی کیے جا سکتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اب بات کریں گے کہ یہ جو نیب لا میں ترمیم کا مسئلہ ہے تو اس پہ حکومت اور اپوزیشن میں کوئی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اس پہ جو فواد چودھری صاحب کا موقف ہے پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے, ان سے بھی پوچھتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. فواد چودھری صاحب, اب اتنی جو پولیٹیکل ٹینشن ہے تو اس میں یہ کچھ چانس ہے کہ جو نیب قانون میں تبدیلی کا معاملہ ہے اس پہ حکومت اور اپوزیشن میں کوئی بریک تھرو ہو جائے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو میں تو اس نتیجے پہ سمجھتا ہوں, میں ایوان میں بھی کہہ چکا ہوں, 22 کروڑ آبادی کا یہ ملک ہے, دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے, اور اس میں ہمیں ایک منیمم کامن ایجنڈے کے بغیر یہ نہیں ملک جو ہے اس طرح سے ہوتا, نہ جمہوریت چلتی ہے کہ 24 گھنٹے پتھر لے کے حکومت اپوزیشن کے پیچھے پڑی رہے, اپوزیشن حکومت کے پیچھے پڑی رہے. لڑائیاں ہوتی ہیں ہر جگہ, ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں, لیکن کچھ بنیادی باتوں کے اوپر آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے. ایل گور ورسز بش ہمارے سامنے کلاسک کیس ہے. ایل گور جو تھے وہ اگر چاہتے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانتے تو پورا امریکہ ڈیوائیڈ ہو جاتا, لیکن انہوں نے جمہوریت کے لیے جو ہے وہ فیصلہ مانا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 2-3 چیزوں کے اوپر ایک منیمم کامن ایجنڈا بنائے, جس میں نیب ظاہر سر فہرست ہے, کیونکہ جو لیڈرشپ ہے اس میں جو لوگ اگر جیلوں میں جائیں گے تو وہ پھر باقی چیزوں کے اوپر وہ کیا کنسنسس کریں گے, وہ پہلے تو اپنا اس کو دیکھیں گے. دوسری طرف اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ بدعنوانی جو پاکستان میں ہے وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں رہا تھا, اس کو عمران خان نے ریوائو کیا آ کر کے, اور کرپشن ورنہ تو یہاں پہ یہ ہو گیا تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے ایک اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے ایوانوں میں آ کر کے کہ جی یہ نیب کا قانون صحیح نہیں ہے. اب نیب کا قانون 1997 میں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا, سیف الرحمان کے بعد آپ نے جو ابھی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نا, جو ملک قیوم صاحب کے ساتھ جو آڈیو ٹیپ تھی شہباز شریف کی, اس سے زیادہ تو سیف الرحمان کی اس سے زیادہ تو نقصان نہیں ہوگا کسی کے ادارے کی کریڈیبلٹی کو, وہ بھی چل گیا. اس کے بعد یہ آئے 5 سال پھر رہے, پھر چل گئے. چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک خود لگایا ہوا ہے, کیسز سارے اپنے دور کے بنے ہوئے ہیں, انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ پھر بھی اس کو نہیں مانتے تو امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک آلٹرنیٹیو ڈرافٹ تیار کریں کہ یہ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد آپ وہ ڈرافٹ اگر آپ حکومت کو نہیں بھی دینا چاہتے پہلے میڈیا پہ لے آئیں, لیٹس ڈیبیٹ اٹ آن میڈیا, تاکہ ایک پریشر بنے کہ ہم نے اس قانون کو چینج کرنا ہے. اور ایکچولی تو چونکہ نیب بڑے لوگوں کا ٹرائل کرتا ہے تو زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے. اصولاً تو ہمیں پوری جوڈیشل ریفارمز کے اوپر بات کرنی چاہیے, ہمیں پوری جو پولیس ریفارمز ہیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. ان کے اوپر تو انفارچونیٹلی بات ہو ہی نہیں رہی, کیونکہ غریب آدمی وہاں پہ مرتا ہے, اس لیے اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, تو اس پہ زیادہ فوکس ہے. بٹ اسٹل لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. ایک آپ اتفاق کرتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو نیب قانون کا ڈرافٹ جو ہے اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے؟ جی, آلٹرنیٹیو ڈرافٹ ہم فروری 2020 میں حکومت کے حوالے کر چکے ہیں, اور کشمیر کے معاملے کی طرح اس پر بھی حکومت مفلوج ہے, ان کو سمجھ نہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے.
اور اگر ہم نے کرپشن کی بات کرنی ہے تو اس حکومت کے دور میں 100 ارب سے زیادہ کے دوائیوں کے سکینڈل ہوئے ہیں، آٹے کا سکینڈل آج بھی چل رہا ہے، چینی کا سکینڈل جاری ہے، لیکن پیٹرول کا سکینڈل کمیٹی بنی ہے نیب قانون کے حوالے سے، اس میں بات چیت تو شروع ہو گئی ہے جی۔ بات چیت کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ حکومت نیب کا دادا بنانے جا رہی ہے۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں امینڈمنٹ کے ذریعے ایک سیکشن 9A ایڈ کیا جا رہا ہے جو حکومت کی طرف سے آیا ہے، جس کے اندر سیکٹری داخلہ جو وفاق کے ہیں اور سیکٹری ہوم صوبوں کے ہیں ان کو لامحدود اختیارات دے دیے، کسی کو بھی پکڑ کر 90 دن کے لیے پھینک دیں اندر۔ یہ جو قانون ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں آپ، انسداد دہشت گردی میں ترمیم کا قانون، یہ پچھلے ہفتے آنا تھا، لیکن پھر حکومت اور اپوزیشن کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور انڈرسٹینڈنگ سے نہیں آیا وہ۔ جی انڈرسٹینڈنگ وہی ہوئی کہ جب ہم نے ان کو کہا جو آج ہم نے اس مودی یار آرڈیننس کے ساتھ کیا کہ اگر یہ آیا تو بہت خرابی ہوگی ایوان میں بدمزگی ہوگی، ایوان میں ہم ریزسٹ کریں گے، مزاحمت کریں گے، کیونکہ پاکستانیوں کے حقوق سلب کرنے کی یہ جو اس حکومت کی مذموم کوشش ہے ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا ناز بلوچ صاحب، بلاول صاحب نے آج بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ حکومت اور اپوزیشن نیب قانون کے بارے میں بات چیت کرے۔ جی یہ بات جو بلاول بھٹو صاحب نے آج کہی ہے، یہ بار بار ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر کام ہو، اور یہ بلاول بھٹو صاحب پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے۔ آپ کو یاد ہوگا حامد میر صاحب، اس سے پہلے بھی جب نون لیگ کی حکومت تھی تب بھی پیپلز پارٹی چاہتی تھی، لیکن تب نون لیگ نے اس میں ریفرین کیا اور وہ آگے نہیں بڑھ سکے اس معاملے میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب دیکھیں، اس وقت آپ کا بلومبرگ ہو یا یورپین کمیشن ہو یا جتنے بھی ادارے ہوں، سب کہہ رہے ہیں کہ عام ٹوسٹنگ ہو رہی ہے، سیاستدانوں کو اپنے سائز سے کٹ کر کے ان کو بونا بنایا جا رہا ہے، ڈوف بنایا جا رہا ہے، ان کی سائز چاپ آف کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اور پریشرائز کر کے پولیٹیکل لائلٹیز جو ہے چینج کرنے کے لیے نیب کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ 10 مہینے ہو گئے خورشید شاہ صاحب کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے کہ ان کو نیب نے شغلیہ طور پہ اپنی کسٹڈی میں لے کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی جسٹس ہے؟ راجہ پرویز اشرف یہ صاحب معاملات جو ہے یہ آپ پرپوز کریں نا کہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے نیب لاء میں۔ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں امینڈمنٹ ہو نیب لاء میں، اور ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ جو جمہوریت کا نقصان اس نیب کے وجہ سے ہو رہا ہے، یہ آنے والے وقت میں جو کانٹوں والا ہار یہ پرو رہی ہے، یہ پی ٹی آئی کے گلے میں ڈلنے والا ہے۔ یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کل کو ایک کرسی اتری اور ان کے اوپر یہ کیسز نہیں ہوں گے۔ ان کے کیسز بن رہے ہیں، ان کی فائلیں تیار ہو رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو یہ پیراگون کے ورڈکٹ میں کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، جو ریمارکس کورٹ کے آئے ہیں، یہ حکومت کے لیے آئی اوپنر ہے، اور نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کے لیے ایک چارج شیٹ ہے، اور اصولی طور پہ آپ اس حکومت کی ترجیحات نوٹ فرمائیں، کیا ترجیحات سامنے آئی ہیں؟ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں آئین کے خلاف ایک بڑی کالا قانون، اور یہ مودی کا یار آرڈیننس۔ میں نے عید کے چاند پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن فواد صاحب آپ نے اس پہ کوئی بات کرنی ہے؟ یہ اس پولیٹیکل ڈیبیٹ کو ختم کرنے کے لیے کوئی بات آپ نے رسپونڈ بیک کرنا ہے ان کو؟ یہ تو ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے کمیٹی بن گئی ہے، وہ کر رہیں گے، یہ تو ایسے ہی اپنا اب جیسے ناز بروز کہہ رہی تھی ڈرا آف کرنے کی، پیپلز پارٹی کو اب اس سے چھوٹا کسی نے کیا کرنا ہے؟ جتنی ہو گئی ہے اب اتنی اس سے چھوٹا کیا کرنا ہے؟ اچھا چلیں، پیپلز پارٹی نہیں تو اس وقت حکومت کو ہلا کے رکھا ہوا ہے، پریشان ہم سے ہی ہوتے ہیں، جیسے بلاول بھٹو آ جاتے ہیں فوراً سے کھلبلی مچ جاتی ہے، ورنہ تو آپ لوگ اپنی کرسیوں پہ بھی نہیں ہوتے۔ لیکن وہ ایک فیڈرل منسٹر فار بلاول افیئرز ہے نا مراد سعید صاحب، پھر وہ جواب دیتے ہیں تو پھر، لیکن میں اس پہ اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہ رہا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن عید کا چاند جو ہے اس عید کے چاند پر بڑی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کچھ اور کہہ رہی ہے اور فواد صاحب کی منسٹری نے کچھ اور کہا ہے۔ اس پہ ہمیں ایک بڑی آبجیکٹو اور بڑی غیر جانبدارانہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک وقفے کے بعد۔ اور اب ہے جی عید کے چاند کا مسئلہ۔ پچھلی دفعہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا عید الفطر پر، تو اس پر تو جو انہوں نے کہا وہ صحیح نکلا۔ اس مرتبہ جو ہے اب رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ ایک دن آگے عید کو لے گئی ہے، جبکہ انہوں نے جو ہے 31 جولائی کو اعلان کیا تھا۔ فواد صاحب آپ کے پاس میں آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں، خرم صاحب اختلاف آپ کے ساتھ، جو سیاسی اختلاف فواد صاحب کے ساتھ اپنی جگہ پہ، عید کے چاند کے معاملے پہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ ہیں یا فواد چودھری کے ساتھ؟ دیکھیے دنیا کی جو بڑی آبزرویٹریز ہیں انہوں نے باقاعدہ ٹیبلز پبلش کیا۔ آپ اگلے 50 سال دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں کس جگہ کون سا چاند نظر آئے گا اور کتنا نظر آئے گا۔ تو ہمارے پاس جب سائنس موجود ہے تو ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ دین کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن پورے پاکستان کو اکٹھا کرنے کے لیے اگر ہم ایک بہتر طریقہ کار، ایک منطقی طریقہ کار
رائج کر سکتے ہیں تو اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے. تو یہ جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں پھر یہ درست ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں. جی ناز بلوچ صاحب. جی دیکھیں حامد میر صاحب، دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ ہماری جتنے جو اسلامک ممالک ہیں، جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی آلریڈی ان کے کیلنڈرز موجود ہوتے ہیں. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خرم دستگیر صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں. اور بات یہ کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے جو علماء ہیں جو کئی سالوں سے جن کے ذمے یہ سارا جو ہے جن کے رسپانسبلٹی تھی یہ چاند دیکھنا اور پھر بعد میں جو ہے اناؤنسمنٹ اس کی کرنا، آئی تھنک اس کو سب کو مل کر لے کر ایک پیج پہ آنا ہوگا. اور ان کو یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے اینڈ آف دا ڈے. یہ فواد چودھری صاحب ایک پیج کے اوپر آئے. آئی تھنک بہت ساری چیزیں جو فواد چودھری صاحب حکومت کی غلطیوں کو بھی اوپن کھل کر میرا خیال ہے تنقید کرتے ہیں، جس کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں. ان کی اس کوالٹی کو کم سے کم غلط بات کو غلط کبھی کبھار کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن اس معاملے میں میں سمجھتی ہوں کہ جو کام وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کر سکتے ہیں، جو فائدہ دے سکتے ہیں، تو آئی تھنک وائی ناٹ. اچھا جی فواد چودھری صاحب، اب سیاسی اختلاف کے باوجود اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتفاق رائے ہونا چاہیے. تو آپ اور علماء کرام میں اتفاق رائے کیسے ہوگا؟ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو بنیادی طور کے اوپر تو دیکھیں، آپ نے جب بھی یہ جو پتہ نہیں علماء کرام جو ہے وہ کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے، کوئی بھی عالم جو ہے یہ بھی تو اب اس میں بھی تو آپ کو پتہ ہے درجے ہیں کئی جو ہے. اب اس کے اوپر میں کیا زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ پورے عالم، مجھے تو افسوس ہے، پورے عالم اسلام میں پاکستان واحد ملک ہوگا جس میں آپ 1 اگست کو عید کر رہے ہیں. پورا عالم اسلام ایک طرف ہے، پاکستان ایک طرف ہے. اندھے کو بھی کل نظر آ رہا تھا کہ چاند جو ہے وہ دوسرے کا ہے. اب جہاں تک کی بجائے ایک مشاورت ہونی چاہیے، دین کا آپ احترام کوشش کریں، علماء کا احترام کیا پاسبل ہے؟ علماء کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ لے کے مشاورت پاسبل ہے؟ مشاورت علماء کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ ہم نے ایک بار نہیں 150 بار کہا ہے کہ آپ آئے، ہم آپ سے یہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان ہے کرنا. اچھا، اور آپ بیٹھ کے طریقہ کار تو سمجھیں کہ یہ ہے کیا اور کیسے ہے. دیکھیں سالوں سال سے ایک لیکن طریقہ کار احترام چلتا آ رہا ہے دین پاکستان کا میں. اور علماء دین کا احترام لازم ہے. چلے آج نہیں تو کل ان کو بٹھا کر جی ہمیں بالکل، مشورہ کرنا اس پڑے میں گا. اپوزیشن جو ہے اس ایک کو چاہیے روایت کہ چلتی آ رہی ہے، آپ ایک ایسے طریقے سے ان سے مشاورت چلیں کر کے ٹھیک ان ہے، کو اپنے ساتھ شامل کریں. بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی فواد صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں فواد صاحب ایگری کر رہے ہیں نا کہ مشاورت ہونی چاہیے، مشاورت سے اتفاق رائے ہو سکتا ہے. تو بات نہیں، وہ تو میں 150 بار پہلے بلا چکا ہوں، اب دوبارہ بلا لیں گے، پھر کہیں گے کہ آج یہ پرابلم نہیں. پرابلم یہاں یہ ایک صرف آرگومنٹ ہے جس کے اوپر میں بالکل جو ہے وہ نہیں ماننے کو تیار. جب آپ کہتے ہیں کہ علم کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں قرآن جو ہے وہ تمام جو علوم ہے ان کا ماخذ ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اینک استعمال کرتے ہیں وہ آپ حلال ہے، دوربین آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے چاند دیکھنے کے لیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی حرام ہے، پرانی ٹیکنالوجی جو ہے وہ حلال ہے. اور پھر یہ کہنا کہ نہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو بالکل انٹرفیئر ہی نہ کرے، اس کا جو ہے وہ اپنا یہ بڑا مذہبی معاملہ ہے. تو ہمارا تو مذہب ہی شروع ہوتا ہے اقرا سے. ٹھیک ہے. اچھا اب فواد صاحب آخر میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کل ریمارکس آئے ہیں جج صاحبان کے کہ وہ کچھ جو سوشل میڈیا ٹولز ہیں اس کے بارے میں ان کے کچھ تحفظات ہیں. تو اب جو ہمارا جو سوشل میڈیا کا جو قانون ہے وہ موجود ہے، اس کے تحت ایف آئی اے بھی کام کر رہی ہے اور بھی کچھ ادارے کام کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ صرف لوگوں کی کردار کشی نہیں کی جاتی بلکہ فراڈ بھی کیا جاتا ہے. تو میں اس پہ چھوٹی چھوٹی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن جو سائبر کرائمز ہیں اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو رپورٹ دکھانا چاہ رہا ہوں راشدہ شعیب کی. ذرا دیکھیے اس میں ہم کیا آپ کو بتا رہے ہیں. ملک میں آن لائن جرائم میں اضافہ. وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے ذرائع کے مطابق 4 سال کے دوران سائبر کرائم کی 96,891 شکایات موصول ہوئیں، 1,565 مقدمات درج ہوئے، 784 چالان عدالتوں میں جمع کروائے گئے، 130 کیسز میں سزائیں جبکہ 187 بری ہو گئے. جب وہ ساری چیزیں ٹریس ہو جاتی ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں اور اس دوران اگر کوئی باہر بھاگ جائے گا تو اس کو ریڈ وارنٹ کے ذریعے، یہ ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو واپس لے کے آئیں اور ضرور لے کے آتے ہیں.
ذرا دیکھیے یہ مکروہ دھندا کیسے سادہ لو شہریوں کو لوٹتا ہے. کبھی موبائل پر انعامی اسکیم کا لالچ یا جعلی شناخت سے بینک یا حساس ادارے کا نمائندہ بن کر بینک اکاؤنٹس تک پہنچنا، یا پھر آن لائن کمائی کا جھانسا. ایسی ہی ایک مثال یہ ویب سائٹ ہے. صارفین کی تعداد 90,000 سے بڑھنے پر سلیمان میمن نامی شخص نے شہریوں سے مبینہ طور پر کروڑوں روپے ہتھیا لیے اور فرار ہو گیا. 9 منتھ سے کوئی پیمنٹ نہیں دے رہے. لوگوں کے کروڑ روپے نقصان ہوا. صرف میری 50 سے 60,000 روپے انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اس ویب سائٹ میں. سائبر کرائم، FIA، سٹیزن پورٹل، ہر جگہ پہ کوئی بھی ایکشن لینے کو نظر نہیں آ رہا ہے. FIA حکام کا کہنا ہے کہ مجرم زیادہ تر جعلی اکاؤنٹس اور ایسے افراد کی سمز استعمال کرتے ہیں جو اب دنیا میں نہیں رہے. سائبر کرائم ونگ سوشل میڈیا پیجز پر ہدایت نامے جاری کرتا رہتا ہے. شہری اپنی ذاتی معلومات کسی انجان شخص کو فون یا ای میل پر ہرگز مت دیں. کورونا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دنوں مفت لیپ ٹاپ اسکیمز اور عالمی ادارہ صحت میں نوکریوں کا جھانسا دیا جا رہا ہے جو فراڈ ہے. سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لیتے ہوئے FIA اور PTA پر سوال اٹھا دیے ہیں. کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. اچھا اب اس کا چھوٹا چھوٹا جواب میں چاہتا ہوں. فواد صاحب، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ صرف لوگوں کی کردار کشی نہیں ہو رہی، گالی گلوچ نہیں ہو رہی، فراڈ بھی ہو رہا ہے. اس کا حل صرف FIA سائبر کرائم ونگ ہے یا کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کی رپورٹ تو بالکل ریلیونٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ کی جو آبزرویشن تھی وہ بالکل اور کانٹیکسٹ میں تھی. اور اس کا اس معاملے سے سائبر کرائم، یہ جو ہارڈ کور کرائم ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے ایک کرمنل جورسڈکشن ہے اور اس کے اوپر FIA جو ہے اس کو اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ایک جو ہے وہ عمل کی ضرورت ہے. اگر یوٹیوب بند ہو جائے گا تو یہ سب کچھ بھی بند ہو جائے گا. نہیں، یوٹیوب کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. یہ بالکل علیحدہ معاملہ ہے، وہ بالکل علیحدہ معاملہ ہے. اور سپریم کورٹ نے کانٹیکسٹ میں بات کی تھی. ظاہر ہے مجھے ان کا بڑا احترام ہے سپریم کورٹ کا اور جج صاحبان کا، لیکن انہوں نے بالکل اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل جو یوٹیوب ہے یا یہ جو باقی آپ کی جو ایپس ہیں، یہ دیکھیں یہ پورے یہ ملکوں سے زیادہ ان کے بجٹس ہیں. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ان ایپس کو اگر بند کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا ڈیجیٹل بزنس اور آپ کا ٹیکنالوجی بزنس جو ہے وہ بالکل بند ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں آپ ایکچولی اپنے ہی پاؤں کے اوپر کلہاڑی مار رہے ہوں گے ان دا اینڈ. میرا یہ خیال ہے کہ جو پوری طرح جس طرح سے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، جو جج صاحب کے جو کامنٹس تھے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کامنٹ جو ہیں وہ کوٹ ہوئے ہیں، کیونکہ اس طرح سے ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اس وقت بات اور ہوتی ہے، میڈیا کے اوپر بات جو ہے وہ اور. چلیں ہم یہ بات کرتے ہیں، ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ سائبر کرائم جو ہے اس میں یہ چیز شامل ہے، لوگوں کی کردار کشی کرنا، اس کو بھی روکنا چاہیے. یہ سب بات پاکستانیوں کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کی ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ بجائے یہ کلبھوشن کی جاری کے آرڈیننس لانے کے وہ آرڈیننس لے کر آئیں، صارفین کے تحفظ کا قانون لے کر آئیں جو سائبر میں بھی جو صارفین کا تحفظ کرے اور دوسری جگہوں پہ بھی تحفظ کرے. اصل ایشو یہ ہے کہ کنزیومر پروٹیکشن کا ایشو ہے. جی فواد صاحب، آخری بات. کنزیومر پروٹیکشن کا ایشو میں ہے. اس میں حامد میر صاحب کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 2 سال سے بار بار ہم نے اس پہ سٹریس دیا ہے کہ یہ جو سائبر کرائم جیسا طوفان اور ایک خوفناک جن بنتا جا رہا ہے دن بدن، کیوں نہ ہم اپنے ملک کے نوجوانوں کو اس کے آن لائن جو کاروبار لوگ کر کے پیسہ بنا رہے ہیں، جائز طریقے سے اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، اس رخ میں کیوں نہیں لا رہے؟ چلے میرا وقت ختم ہو گیا. سولوشن ہے کنزیومر پروٹیکشن اینڈ ڈیٹا پرائیویسی، اس کے قانون لے کر. وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. فواد صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.